अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के आज़ादी स्पेशल एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। 14 अगस्त सन 1947 वो दिन था जब पाकिस्तान क़याम में आया, सब्ज़ झंडा हमारी सरहदों पर लहराया और हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हम एक आज़ाद कौम है। आज़ादी का फ्लेवर वही कौम जानती है जो कि आज़ाद नहीं होती है। 1947 में जब ये अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अपीयर हो चुका है, उस वक्त जो जज्बा था, जो एहसासात थे, जो जज्बात थे, वो तमाम के तमाम आज भी देखे जाते हैं और इसी तरीके से 14 अगस्त को मनाया जाता है। सब्ज झंडा आपके घरों पर लहराता है और फख्र से हम जब पाकिस्तानी पासपोर्ट कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ये एहसास होता है कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं और कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। इसी हवाले से किस तरीके से ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारी ज़िंदगी में हमने किस तरीके से इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, तो हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, एक फलाही कामों में अपने जो हैं वो काम सर अंजाम देते हैं और एक रिटायर्ड मेजर हैं जिन्होंने पाक आर्मी में अपनी जो खिदमात हैं उनको सरंजाम दिया। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उनका जो फ्लेवर होता है, क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ज़िंदगी में, और फिर घर को छोड़कर एक नया घर बसाना और वहाँ पर अपनी जानों को जब पहनते हैं यूनिफॉर्म तो फिर कहते हैं कि किसी भी वक्त ये जान कुर्बान हो सकती है। और जज्बा होता है कि उन्होंने शहादत नोश फरमानी है और कुछ लोग जो हैं वो गाजी होते हैं। तो ये कैसा फ्लेवर होता है ये तमाम जानेंगे। शुजात बनी साहब को हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शुजात भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले पूरी कौम को और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और बिल्कुल जी, इसी हवाले से आपसे भी पूछेंगे कि कैसे आपने मनाया, क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं कि हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे। और रिटायर्ड मेजर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको तो वैसे बहुत ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि आप पाक आर्मी से हैं। बनी साहब भी हमें यही कह रहे थे कि ये भी इनकी फेवरेट है, मतलब पाकिस्तान आर्मी, एंड प्राउड टू हैव यू ऑन आवर शो। क्या हर उस पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान से प्यार करता है, बिल्कुल जी, और जो फेवरेट है। और कहते हैं कि घरों में सुकून से सोते हैं, क्योंकि आप जागते हैं तो हम सोते हैं। तो यही वाली बात है कि अपनी जान को हथेली पर रख कर और फिर अच्छा जी, मैं बिल्कुल यहाँ पर किस्सा नहीं भूलूंगा कि जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवान ने एक पड़ोसी मुल्क के हमारे अभिनंदन भाई को हमने मेहमान बनाया था और चाय पिलाई थी, तो वो बिल्कुल किस्सा हम नहीं भूल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चाय के वैसे काफी फैन हो गए थे। अब पाकिस्तान की चाय बड़ी मशहूर है, वैसे इस मामले में भी हम बात ये चाय का कमाल नहीं है, ये हमारी पाक आर्मी का कमाल है, जज्बे का कमाल है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे शुजात भाई आपसे कि ये बताएं कि 14 अगस्त बचपन में कैसे मनाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समझ लीजिए कि ये आज़ादी, देखिए हम तो बच्चे थे, जाहिर सी बात है, हमारे वालिदैन ने हमको बताया है कि 14 अगस्त पर स्कूल के अंदर जो है वो बाकायदा टैबलोज हुआ करते थे, उसमें पार्टिसिपेट भी किया करता था और कुछ तरानों पर जो है मेरी जो है टैबलो भी हुआ करते थे, मुझे भी याद है। इवन मैं पढ़ाई में थोड़ा सोचो होता था, लेकिन इन टैबलोज के अंदर जो है मैं काफ़ी हाई प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह माना पाया जाता था मैं। तो 14 अगस्त हमने बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो झंडियाँ लगाना, और हमेशा मैं ये याद है मुझे, जब तक मैंने 14 अगस्त सेलिब्रेट करी, यहाँ पर हम झंडियाँ लगाते थे, दूसरे दिन बारिश हो जाती थी। सही। हर साल यही हुआ है मेरे साथ कि मुझे, मतलब हम जब बच्चे थे तो अभी भी मैं रास्ते से गुजर रहा था तो बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, मैंने कहा यार कल पक्की बारिश होगी, ये आज हमने सजा लिया है और कल ना बारिश होनी है। तो ये बहुत खूबसूरत लम्हा था। हम तो जब बच्चे थे, लेकिन हमारे वालिदैन ने हमको बताया, क्योंकि देखिए उन्होंने एक वक्त गुजारा है, हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो वक्त देखा है, उन्होंने वो वक्त देखा है, बड़ा खतरनाक वक्त देखा है कि जब जब ये ट्रेन यहाँ पर आई थी तो किस तरीके से धड़ अलग थे, यहाँ पर खून खराबा हुआ था, और किस तरीके से अपने प्यारों को जो छोड़ कर आए थे, अपनी जमीन जायदाद पैसा जेवरात हर चीज छोड़ कर आए थे। बिल्कुल। तो मतलब वो जज्बा हमारे वालिदैन के अंदर आया, वालिदैन के अंदर हमारे अंदर आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये जान है 14 अगस्त क्या, मैं तो बोल रहा हूँ हर दिन 14 अगस्त होना चाहिए। वजह ये कि ये आज़ादी हम समझते हैं कि असल में हमने आँख खोली, हमें मिल गया पाकिस्तान, लेकिन हम अगर उनसे पूछें कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जंगें लड़ी, पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, उन बुजुर्गों से, तो कसम खुदा की हमारी आंखें ना रुकें आंसुओं से, हमारी हंसी खत्म हो जाए अगर हम इस बात को सोच लें, यकीन कर लें कि यार मतलब इस तरीके से आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। बिल्कुल यही बात है शुजात भाई, जो जज्बा हमारे वालिदैन में है, मैं कहता हूं 14 अगस्त आती है, झंडा नहीं लगा, घर पे सजावट नहीं हुई घर की। इवन दो मेरे नाना का मुझे अभी अच्छे तरीके से याद है कि वो स्पेशल सबको पैसे देते कि चिरागा करना घर पे, क्योंकि जिस वक्त ये मुल्क वजूद में नहीं था
लोगों ने किस तरीके से कुर्बानी दी, जिस तरीके से आप ट्रेन का बता रहे हैं, वाकई में ये वाकयात है कि माओ ने बच्चों के मुंह के ऊपर हाथ रख के गले घोट दिए थे बच्चों के कि आवाज ना आए, क्योंकि वहां से जो दुश्मन है वो हमला कर देगा। मैं तो दूर नहीं जाता, मेरी जो पर नानी थी वो बताती हैं कि उनके जो वालिद साहब थे उनको एक संदूक के अंदर, छोटे से संदूक के अंदर, जब वो छोटी थी उस वक्त की मैं बता रहा हूँ कि उस संदूक के अंदर ना पानी था, सिर्फ हवा के अंदर सुराख कर यहाँ पर आया था वो मेरे घर का वाकया है ये। तो मेरे रोंगटे खड़े होने बताते हुए कि मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो एक टाइम गुजारा, उसके बाद फिर साथ वही आ जाती है कि फिर हमारी पाक आर्मी ने जिस तरीके से अपना रोल अदा किया है, तो उसको हम नहीं भूल सकते। और मैं इस पे ये बात भी कहूंगा कि उसके बाद देखिए हमने मुल्क कैसे हासिल किया, फिर भी हमने आपको चाय पिलाई है, देखें। हाँ जी। अब मेजर साहब आपसे पूछते हैं कि कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक जो बच्चा होता है जो जिसने आर्मी में जाना होता है, उसका बचपन से ट्रेंड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ी सी एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा। बचपन में तो बिल्कुल हम अपने दौर का जो एक रुझान था, सही, झंडे झंडियाँ लगाना, सही, और उसके बाद मिली नगमों पे सुनना, उसको एंजॉय करना, चिरागा रात को करना, ये हुआ करता था। सही। और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा इसमें कुछ एड ऑन्स भी हुए, कुछ कमी बेशी भी हुई, लेकिन हम रुके रहे वहीं पर। आज भी जो बचपन के सुने हुए मिली नगमे हैं वो आज भी जहन में, कानों में गूंजते हैं। ए वतन प्यारे वतन, अमान अली खान का गाया हुआ, और उसने बेदार रखा हुआ है आज तक। फिर जब ये तो था बचपन का फेज़, बचपन से जब जवानी में आया और जवानी के बाद जब फौज में चले गए तो वो एक ट्रांजिशन फेज़ में कुछ और चीज़ें भी आ गई। अच्छा, लेकिन अब आजकल के जो नौजवान हैं, पहले के अंदर ये होता था कि आप दोनों से ही सवाल है कि पहले के जो लोग थे, जैसे आप बचपन में थे, हेल्प आउट होती थी, अगर किसी के घर में झंडियां नहीं लगी हुई तो झंडियां आज का तो साइलेंसर निकाल लेते हैं, ये समझ नहीं आती मुझे, साइलेंसर निकाल के कौन सी आज़ादी मनाई जाती है? सर पहले आप जवाब दें, मैं जवाब दूंगा, आपका जवाब जरूरी है। जी, मेरा ख्याल है कि ये जो साइलेंसर निकाल कर अटेंशन सीकिंग की जाती है, इसके पीछे कुछ और अवामिल है। एक बच्चे को अगर कुछ तवज्जो नहीं मिली तो शायद वो इस तरीके से तवज्जो हासिल करता है। या हो सकता है बेचारे की शादी नहीं होती, वो घर पे कहते भाई मेरी भी करवा दो। लेकिन माहौल बहुत साफ था, माहौल उस ज़माने में बहुत ऑर्गेनाइज था, लोग एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये बदतमीज़ी और इसको हम बदतहजीबी जो है ना, ये इन्वॉल्व नहीं थी हमारे इस माशरे में। लेकिन वो भी हो सकता है बेचारा रिक्वेस्ट करो घर वालों से कि जैसे कि मेजर साहब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आपकी बात बहुत प्यारी बात करी आपने, लेकिन अब की जो जनरेशन है इस वक्त माजरत के साथ हमारे पास कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम्स नहीं हो रहे। आप एक बात मुझे बताइए कि आप बेहुदा प्रोग्राम्स जो है, बेहुदा चैनल्स पर जो है एड्स जरूर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन कंटेंट जरूर ऐड कर सकते हैं आप अपने पाकिस्तानी चैनल में, लेकिन आपने 14 अगस्त के हवाले से आपने महीनों पहले जो है आपने बैठ बांध देनी चाहिए थी, आपने प्रोग्राम्स करवाने चाहिए थे, जो अबाव अजदाद जो इस वक्त हयात हैं उनके हाथ पांव छू कर आपको प्रोग्राम में बिठाने चाहिए थे, उनसे वाकयात सुनने चाहिए थे, आपने अपने नौजवान नस्ल को आप धीरे करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वहां पर जो है दूसरे चैनल पर कौन सी रेटिंग लेकर जा रहा है, कौन फहाशी ज्यादा कर रहा है। मुझे ये बताइए कि कोई सा चैनल मुझे बता दें जिस चैनल पर ये बात होती हो, सिर्फ 14 अगस्त पे 14 अगस्त आजादी याद आ जाती है लोगों को, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। मैं यही बात हमेशा सोचता आया हूं कि हमने जिस वक्त ये वतन आजाद किया उसी वक्त से जो है तमाम चैनल्स पर हमारे पास कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ फॉलो करता कि हर चैनल पे कम से कम 2 घंटे पाकिस्तान की जो है वो पुरानी जो वीडियोस हैं, जो मामला है, सब वाजे करके दिखाती हमारी नौजवान नस्ल को। ना कोई प्रोग्राम्स स्कूल्स के अंदर होते हैं, बस वही 14 अगस्त टैबलो हो गया, खत्म हो गई। आप किसी भी चलते हुए राहगीर बच्चे से भी पूछ लें, किसी फकीर से भी पूछ लें, सिर्फ इसको इतना पता है कि 14 अगस्त आजाद हुआ था। तो भाई आजाद किसने करा, हीरोज कौन थे? इस बात के जवाब में मैं आपको एक हवाला दूंगा। नहीं पता मुझे। कॉन्ट्रैक्ट वैसे सही कह रही है शुजात भी, क्या सही कह रहे हैं कि वहां पर अब बच्चों को 47 और 48 में भी प्रॉब्लम हो जाती है। 47 में आजाद हुआ था या 48 में आजाद हुआ था, वो कंफर्म करते हुए गूगल पे जाके चेक करते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। बाय डिजाइन कंफ्यूज किया जा रहा है कि आजादी आपकी किस दिन है, उनको आजादी का वो शौर ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक हवाला दूंगा कि 6 दिसंबर और गालिबन 1865 की बात है कि जब अमेरिका से स्लेवरी को ऑफिशियली ख़त्म किया गया था। सही। उससे पहले ब्लैक अमेरिकन को जंजीरों में बांध के रखा जाता था, उसको जब ख़त्म किया गया और उसके बाद इन लोगों ने 1940 से लेकर 1960 तक
فائٹ کی اپنے لیے کہ ہم بھی ایکول رائٹ اور سول رائٹ کے لیے فائٹ کریں گے, اور آج وہ اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئے. اب وہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے بھی غلام تھے, اور اس سے پہلے واقعی غلام تھے جن کو زنجیروں میں باندھا جاتا تھا. ہمیں جو آزادی ملی وہ زنجیروں والی آزادی نہیں تھی, ہم نے ایک آئیڈیالوجی کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا. اب جب ہم آ چکے اس جگہ پر, ایک ملک میں, ایک خطے میں, ایک ہمارے پاس زمین بھی آ گئی, اس کو ہم سنبھال پائے یا نہیں پائے. ابھی سوال یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے. ایک چیز میں یہاں پر ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک جو آزاد ہوا وہ ہمارے جو قائد محمد علی جناح صاحب تھے, انہوں نے پڑھے لکھے انداز میں ایک کہتے ہیں نا کہ فائٹ کی, ڈائلاگ فائٹ ہوئی, مطلب گنڈاسے لے کر نہیں پہنچے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ سب کچھ ایک وہ نون چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے. ہمارے یہاں پر ایجوکیشن جو ہے, ہم آکسفورڈ کی بک تو پڑھا لیتے ہیں, لیکن ہماری ٹیچر اس سے ایلیجیبل ہے کہ وہ آکسفورڈ کی جو بھی اس میں تدریس ہے یا جو بھی اس میں مضمون ہے اس کو پڑھانے کے ایلیجیبل بھی ہیں. بھائی آپ کم پڑھائیں, بکس کم کر دیں, بچوں کو کانسیپٹ کلیئر کریں. یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب میں نے میٹرک کیا اس وقت ایک ڈے فرائیڈے والے دن ہمارا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں پاکستان کی ہسٹری بتائی جاتی تھی, اور وہ پاکستان سٹڈیز کا ہوتا تھا, اور میں کوئی 1865 کا پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں بھی اتنا ختم ہو چکی ہے وہ بات, چیز ختم ہو چکی ہے. آپ سے سپورٹس کروائیں گے, آپ کو ٹیبلو, یہ سب چیزیں مطلب سمجھ لیجیے کہ آپ کو سنگنگ آتی ہے, آپ کو ڈانس آتا ہے, یہ ہوتا ہے اسکولوں کے اندر. اچھا آپ کو ڈانس بھی آتا ہے, چلیں آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. یار مطلب مجھے حیرت اس بات پر ہو رہا ہے, اتنے بڑے بڑے اسکولس کے نام میں نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, کتنے بڑے اسکولز ہیں, کتنی ہیوی فیسز ان کی ہیں. میں خود سوچتا ہوں سوئنگ کرنا سکھائیں گے آپ کو, پانی میں کیسے تیرنا ہے, آپ کو یہ نہیں بتائیں گے 14 اگست کے اندر ہیرو کون تھا, اس ٹرین کو استقبال کرنے کے لیے کون کون حضرات وہاں کھڑے ہوئے تھے. یار مجھے بھی نہیں پتا, معذرت کے ساتھ میں کیوں آپ کو اتنی بڑی بات, مجھے بھی نہیں پتا. اس مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم جن اسکولوں سے پڑھے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ ہیروز ہیں, اور اس وقت آزاد ہوا, اس وقت یہ ہوا, دیٹس اٹ. ان کو استقبال کرنے والا کون تھا, وہ مین ہیرو تھے. جی آپ کی بات کی میں تائید کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے گئے. بالکل. اب آج بھی آپ کسی اسکول میں چلے جائیں جاپان کے, وہاں پر بچوں میں نفرت ڈیولپ نہیں کی جاتی, ان کو اس سبجیکٹ سے نکال دیا گیا کہ کچھ نہیں ہوا تھا, کہ ایک بچہ اپنی جینز میں, اپنی سوچ میں امریکہ کے خلاف یا دوسرے دشمن کے خلاف ایک نفرت لے کے پروان نہیں چڑھے, اسے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے نہیں. اب یہ اسکول میں اور پیرنٹس بھی نہیں اتنا کر سکتا, اسکول کرتا ہے, وہاں پر چیز ابھاری جاتی ہے کہ آپ کا جذبہ کیا ہے, آپ کو اپنے ملک کے بارے میں بتایا جائے. جب وہ نہیں بتایا جائے گا تو پھر ہمارے بچے جو ہے نا وہ کنفیوژن کا ہی شکار رہیں گے. ان کو 14 اگست اور 15 اگست کے بیچ میں ہی ان کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس چیز کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ مطلب اس وقت جو لوگوں کا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ بھی نہیں پتا, ہمیں گھروں میں تو آفاقے ایسے ہوئے ہیں کہ 14 اگست بنائے تو بنائے کیسے. اس وقت لاک ڈاؤن کو دیکھ لیجئے, اس وقت بڑے معاملات, بڑے صورتحال بڑے گمبھیر ہیں, اور آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن میں بڑا ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ سوشل کاموں میں بہت زیادہ آگے ہیں, اور بیسکلی آج کا اگر ہم بولتے ہیں کہ میری پہچان پاکستان, تو بالکل یہ غلط نہیں ہوگا کہ بالکل ہماری پہچان پاکستان ہے. اور آج کا تھیم بھی ہم یہی رکھیں گے کہ میری پہچان پاکستان. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کوئی بچہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہے اس کے پاس وسائل, تو کیسے انکریج کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم ابھی بھی ماشاءاللہ 14 اگست ہمارا آج الحمدللہ ہے, اور ہم نے بھی بڑے شوق سے بنایا. بالکل. اور ایون کہ ہم نے کچھ فلیگز تھے, کچھ جھنڈیاں تھیں, پونیاں تھیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے جو ہے فیس پینٹنگ تھی, تمام چیزوں کا ہم نے انتظامات کیے, ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک پودا بھی ساتھ رکھا. ماشاءاللہ. جو ہم پودا ساتھ میں, دیکھو فلیگ تو دے رہے ہیں, یہ تو ہماری پہچان ہے, ساتھ میں ہم ایک پودا بھی ضرور گفٹ کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ دیکھیں پودے اس وقت ضرورت ہے ہماری. بالکل. ہم ایک پودا بھی اگر لگا دیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. تو ہماری پلاننگ یہی تھی کہ ہم 14 اگست کو کچھ اس طریقے سے بنائیں کہ ہمارا ملک جو ہے ہرا بھرا بھی رہے. گرین پاکستان. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اتنے خوبصورت ملک میں پیدا کیا ہے, اور اللہ نے ہمیں اتنی پیاری زمین دی ہے, اور اس کے اوپر پھر ہمارے جو محافظ ہیں, اتنے VIP محافظ جو پوری دنیا میں مشہور ہے ہمارے الحمدللہ, تو ہمیں کیوں فخر نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل جی. مجھے یہ بتائیں. تو ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے, آج بھی ہم نے اس طریقے سے اس کو آرگنائز کرا کہ یہاں پر جو ہے ہم نے اچھے دوستوں کو بلایا اپنے ساتھ, اور ہم نے کوشش یہ کری, جو سائلنسر والے بھیا تھے ہم نے ان کو روکا, ان سے پوچھا بھی ہم نے کہ بھائی کیوں کرتے ہو تم, تو انہوں نے یہ بولا شوق ہے.
تو شوق سے کسی کی جو ہے وہ دل آزاری ہو, کوئی بیمار ہو, کچھ ہو, تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی بہتر یہ کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں, آپ بالکل نغمے ملی نغمے لگائیں, بالکل آپ جلوس ریلیاں سب نکالیں, لیکن یہ کہ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. بالکل یہ چیز ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کے ہمارے ساتھ پاک آرمی کے ریٹائرڈ موجود ہیں میجر صاحب, تو مجھے یہ بالکل جی, اور لاسٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیسے بیک اپ کیا لوگوں کو جب جو کہ فال ڈاؤن ہو جاتے تھے یا سیلیبریٹ نہیں کر پاتے تھے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, یہ تمام باتیں پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی میں سیگمنٹ میری پہچان پاکستان. اور جناب ویلکم بیک پروگرام میری کامیابی کے اسپیشل ایپیسوڈ میری پہچان پاکستان میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور میجر صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے کہ جب انہوں نے یونیفارم پہنا تو اس وقت جو لوگ نہیں جشن آزادی منا سکتے تھے یا وسائل نہیں تھے, تو ان کو یہ کیسے پک اپ کرتے تھے, کیونکہ ان کے یونیفارم کو ہی دیکھ کر جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں. تو جی میجر صاحب آپ بتائیے گا کہ جب آپ یونیفارم میں ہوتے تھے اور اس وقت جب 14 اگست آتی ہے, کیونکہ 14 اگست واقعی میں ایک ڈفرنٹ سی فیل ہوتی ہے, وہ آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے, تو اس وقت جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تھے ان کو پھر جا کر کیسے آپ لوگ بیک اپ کرتے تھے؟ 14 اگست کے لیے جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے پیغام یہی تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیسے, ہمارا ایک سولجر یونیفارم میں ان کے پاس اگر چلا جائے, ان کے لیے یہی ایک سب سے بڑا مورال بوسٹر ہے کہ وہ رک جاتے ہیں, سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور اس میں ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فوج کو شاید ضرورت نہیں پڑتی کہ آزادی کے اوپر کام کرے, فوج کا صرف ایک اپیئر ہونا ہی کہیں وہی کافی ہو. بالکل. ایز اے سولجر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میری فیلنگ تھی, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کا جذبہ فوجی سے کسی طرح سے کم نہیں ہے, لیکن فوجی کو وہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ شاید جو ایک نان ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہے وہ نہیں دیکھ پاتا. اس نے بارڈر پہ جو دیکھتا ہے کہ کیسے دشمن تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ہم یہ تھوڑی سی لیگزٹی کریں, تھوڑی سی غلطی کریں, ہم ان کے ملک میں گھس جائیں, اس کو کیسے روکنا. وہاں پر اس کو دو فیلنگز ہوتی ہیں کہ جو لوگ ہمارے پہ اعتبار اور اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کانفیڈنس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, اور دوسری طرف دشمن کو کیسے روکنا ہے. تو وہ دو جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے, ایک اپنی پبلک کے لیے اور ایک دشمن کو روکنے کے لیے. تو اس کے جذبے میں کچھ اور چیز بھی ایڈ ہو جاتی ہے. صحیح ماشاء. لیکن ایک بات میں بولوں گا, سوشل میڈیا کا ایک بہت اچھا ہوا کہ جس بھائی نے جہاز گرایا تھا ہمارے پڑوسی ملک کا, اس کو رشتے بڑے آئے ویسے زبردست. بعد میں بتایا ان کے بعد میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں انگیج ہوں, تھوڑا حوصلہ. لیکن سوشل میڈیا کی اچھی باتیں بھی ہیں, جہاں پہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہاں پہ اچھے پوائنٹس بھی ہیں. اچھا جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی ویسے آپ نے یہ کام کیا کہ سائلنسر نکال کر آوازیں وغیرہ کریں؟ اچھا میں تھوڑا بتاؤں آپ کو کہ میں, آپ جالی نیچر کے لگ رہے ہیں. میں بالکل جالی نیچر کا ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ میں نے بہت ہی کم وقت میں جو ہے مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ مجھے کرکٹ بھی کھیلنا نہیں آتی. میں نے کوئی ایسا کھیل مطلب میں نے اسٹارٹنگ ہی مطلب سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹیز کری ہیں. میں نے فلاحی کاموں میں بیسکلی بڑنی فیملی سے میرا تعلق ہے ماشاء اللہ. ہمارے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تمام ماشاء اللہ سے جو ہے ماشاء اللہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ماشاء اللہ نام جانا جاتا ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی رہی کہ ظاہر سی بات ہے جب گھر میں ہماری آنکھ کھلی تو میرے والد صاحب خود جو ہے وہ مطلب انتقال ہو گیا ان کو, وہ خود ہیومن رائٹس پولیس کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. تو بس مطلب ان کو دیکھتے دیکھتے انہیریٹڈ ہیں آپ والد سے, مطلب بالکل. میرے والد صاحب مطلب میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تو مجھے ابو لے کے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو میں مطلب ہوتے تھے بہت سے بچے شراب دیا کرتے تھے, نہیں میں ایسا تھا نہیں بالکل نا, بلکہ میں صرف خاموشی بیٹھ کے سنا کرتا تھا اپنے ابو کو. تو مطلب اللہ ان کی مغفرت کرے. تو بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی, اور پھر کوشش یہی ہے میری کہ میں مطلب دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایک بڑے بیٹے ہونے کا فرض ہے وہ بالکل مجھے نبھانا ہے, ظاہر سی بات ہے, اور ان کا جو کاز تھا وہ مجھے آگے لے کے چلنا ہے. تو بس سمجھ لیجیے کہ بس سائلنسر وغیرہ کبھی نہیں نکالا, اور ہاں جھنڈیاں وغیرہ لگائیں, بڑے بڑے جھنڈے ضرور بنوائے, اپنے گھر پہ لگوائے, مطلب ڈسٹریبیوٹ کروائے, یہ میری پلاننگس تھیں. اور میں نے سینٹرل جیل جوینائل جیل کے اندر بھی میں نے 2 سال لگاتار میں نے جو ہے وہ فلیگ ہوسٹنگ میرے مطلب سمجھ لیں ناچیز کے ہاتھوں سے ہوئی ماشاء اللہ سینٹرل جیل جوینائل جیل میں. اچھا کبھی منہ پہ بنایا جھنڈا؟ مجھے بڑا شوق ہے ویسے منہ پہ جھنڈا بنانا. اچھا ایک آپس کی بات بتاؤں آپ کو, آج ہی ہمارے آفس میں سب نے جو ہے فیس پینٹنگ وغیرہ کری تھی, لیکن میں نے نہیں کری. صحیح. اب ہے ٹھیک ہے محبت ہے, لیکن مطلب اب وہ ہماری عمر نہیں رہی. ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہم دل بچہ ہوتا ہے ویسے. میرا تو قسم خدا کی میرا تو دل کرے کہ میں تو آدھا ہرا سفرت کر دوں, لیکن اب مطلب وہ کرائٹیریا نہیں رہا, مطلب لوگوں کو دیکھنا کہ بھائی کیا ہو گیا اگلے بندے کو,
दांत पूरे आए हुए हैं, उसके बावजूद जो है बच्चा बना घूम रहा है, तो मैं ऐसी चीज नहीं चाहता। नहीं वैसे मुझे पता नहीं क्यों बुढ़ापे में मैंने बनवाया था, मैंने निजारे पाकिस्तान बनवाया था, फिर वो मैंने किया। अच्छा जी, अच्छा आज के प्रोग्राम की एक स्पेशल बात के 2 डिफरेंट मेडियम्स के लोग बैठे और डिफरेंट अंदाज में हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हम दोनों का फ्लेवर जान सकें। हाँ जी, अगर हम मेजर साहब आपसे पूछते हैं कि जब आपको वर्दी ऑफर की जाती है, यानी जब आपकी ट्रेनिंग्स पूरी हो जाती है, फिर फाइनली आपको वर्दी अलॉट होती है, उस वक्त का जज्बा बताइएगा। जी, वो जज्बा तो शायद मैं इस वक्त बयान ना कर सकूं, 100% नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके आंसू निकलते हैं कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और आप पे इत्माद किया गया है, और जो कुछ उस ट्रेनिंग में सीखा होता है वो इंसान मुकम्मल तौर पे मुकम्मल डेडिकेशन के साथ वहाँ पर लेकर आता है कि इसको पहनकर, इस वर्दी को पहनकर मैंने क्या करना है। सही। फर्स्ट डे जब एक कैडेटशिप से एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट यूनिफॉर्म पहनता है और वो जाके सबसे पहले अपने यूनिट में अपने रेजिमेंट फ्लैग से पहले पाकिस्तान के फ्लैग को सलूट करता है, तो उसको महसूस हो जाता है कि मैंने किस जगह पर क्या करना है और क्या होगा मेरे साथ। वहीं से उसका सफ़र शुरू होता है जो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का या एक सिपाही का होता है। और वो कहते हैं ना कि वो मोमेंट आप अभी भी याद करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या मोमेंट था वो। और कहते हैं कि घर में समटाइम, अब आपके बारे में नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि एक दोस्त से बात हुई, उनके वालिद भी रिटायर हैं, वो अंकल कहते हैं कि मुझे घर में सबसे नालायक कहते थे, और फिर मेरी वालदा मुझे इंट्रोड्यूस की, ये मेरा बच्चा है, ये माशाल्लाह। तो आपका मतलब ऐसा गुजरा या था कि नहीं आप शुरू से अच्छे थे? तो चले इनसे पूछ लेता हूँ, बुरी बात है। नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ आपको, मैं नालायक था भाई, मैं क्या बोल, मैं तो नहीं, मतलब एक होता है कि आपको जैसे कि माशाल्लाह पेरेंट्स से लग रहा है कि नहीं मैं वेल ड्रेस होना मुझे बहुत पसंद था। मेरे वालिद साहब जो है मेरी वालदा से भी कहा करते थे कि मतलब ये मेरा बेटा जो है वो मतलब कर लेगा कुछ। सही। मेरे वाले साहब कहा करते तो आपने काम जल्दी किया या शादी जल्दी की? अच्छा, मैंने दोनों काम करे माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। नहीं, पहले क्या किया, शादी की? मैंने पहले काम करा। पहले काम करा। ठीक है। मेरी माशाल्लाह बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाम बताएगा बेटी का? शाफिया बर्नी। शाफिया को भी हम कहेंगे जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। उनके लिए मैंने शर्ट ली है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कहते हैं कि मैं क्या बोलूं, नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि आपको ना फीलिंग्स फिर आप डेवलप कर रहे होते हैं, जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो फिर आप वो सारी चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं अपने बच्चों में कि उनको देखते हैं। हालांकि काफी लोगों के बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, फीडर वाले बच्चे होते हैं, लेकिन उनको पूरे ग्रीन पूरा प्लान किया जाता है, उनकी चीजें, उनकी फीडर, उनके हर चीज जो है वो पाकिस्तान झंडा लगा हुआ होता है, एक अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसी में मैं अगर आपसे पूछूं कि जो लोग अफोर्डेबल नहीं होते तो फिर वो अगर आके आपसे पूछते हैं शहजाद भाई ये मसला है, ऐसा है, तो फिर उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपके प्रीवियस प्रोग्राम में भी और निजी चैनल में भी जब मुझसे सवाल किया जाता है कि मैं क्या करता हूँ, तो देखिए मेरे इदारा, जो मेरा इदारा है शफाफ ट्रस्ट के नाम से, SWT इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हमारे इदारे का सिर्फ कॉज ये है कि लोगों को भिखारी नहीं बनाना। हमारा कॉज ये है कि लोगों को खुद कफील बनाना, ना कि भिखारी बनाए। हम मछली नहीं खिलाएंगे, हम मछली पकड़ना सिखाते हैं। सही। तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स भी ऐसी ही हैं। हमने किसी को बैठ के फुटपाथ पे खाना नहीं खिलाना, ठीक, हमने किसी को जो है ना राशन नहीं दे देना, हमने वो वसाइल पैदा करने हैं कि कल को जो है, देखिए हम एक दफा कर देंगे मेरे साथ, हम एक दफा कर देंगे, 2 दफा कर देंगे, लेकिन तीसरी दफा हम भी इरिटेट हो जाएंगे। तो क्यों ना हम, हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी फलाही काम कर रहे हैं उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, ना कि हमारी कराची की आवाम को रोडों पर फुटपाथों पर बिठा के उन को भिखारी बनाए। अब वो क्या मजबूरी में है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि लोगों को हडराम भी बनाया जा रहा है इस तरीके से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनके लिए फुल तरीके से फौरी तौर पर कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे उनको लॉन्ग टाइम फायदा भी हो और दुआएं भी मिले। सही बात है भाई। मेरे सब फिर इनका कॉज ये है कि मछली पकड़ो, हमें भी खिलाओ, खुद भी खाओ, ताकि ट्रेनिंग में काम करो। मेरी बात सुनो ना सर, मैं एक ठेले की मिसाल लेता हूँ। मैंने एक ठेला एक को लगवा कर दिया, सही, उसने 3 महीने तक मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन 3 महीने के बाद उसने अपने घर को भी चलाना स्टार्ट कर दिया और उसी के दिए हुए पैसे से तीसरे बंदे का भी काम स्टार्ट हो गया। जबरदस्त। ठीक है, टेक्सटाइल इस वक्त कोरोना की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग, डिग्रियां होल्ड, रोडों पर जो है वो बर्गर लगा रहे हैं। सही। तो एक इसी तरीके से एक बर्गर वाले को भी हमने उठा लिया। सही। इस वक्त जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। माशाल्लाह। तो हम अपने, जरूरी नहीं कि हर काम पैसों से हो, जबान भी एक चीज होती है। सही। तो हमारा क्राइटेरिया ये है। और ये कहते हैं कि जो जौहरी होता है वो हीरे की परख रखता है, तो इसी तरीके से तराश के हीरा बनता है कि वो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। जबरदस्त जी। आपसे ये सवाल है
کہ جب ٹریننگ کا حصہ جب آپ کا ہو رہا ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے ہرڈلز آتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج چھوڑ جاؤں گا یا آج کے بعد نہیں کرنا, آج آخری دن ہے, تو اس میں بیک اپ کیسے کیا اپنے آپ کو, کیونکہ جو نوجوان نسل اس طرف آنا چاہ رہی ہے تو وہ پھر آپ سے جو ہے وہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے انسپائر ہو. اور جی ٹریننگ کچھ ایسی ہے کہ اس میں ہر ہفتے میں ہر دن میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان ڈسکریج بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کو انکریج کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے کولیگس, آپ کے کورس میٹس, آپ کے سینئرس, وہ آپ کو بیک اپ کریں گے تو آپ آگے جا پائیں گے. صحیح. اور پھر وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں. ایک اچھے آپ کی کمپنی نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر پاتے. صحیح. اور وہ لے کر چلتے ہیں. ڈسکریج نہیں ہونے دیا جاتا. فوج کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ گرتے ہوئے کو دھکا نہیں دیا جاتا, اس کو ہاتھ پکڑا جاتا ہے. صحیح ہے. اور اٹھایا جاتا ہے, انکریج کیا جاتا ہے, اور یہی انکریجمنٹ آگے جا کے اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے. صحیح. لیکن ایک کوئی نہ کوئی تو واقعہ ہوگا نا میرے سب, کوئی جہاں آپ نے بھی بس دل پھینک دو کہ اب نہیں کرنا, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ایک بتایا نا پوری بات, وہ تو جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو وہ پتا چلے کہ نہیں آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا اور آپ نے پھر اپنے آپ کو بیک اپ کیا کہ نہیں کیونکہ میں پاک آرمی کا جوان ہوں مجھے لڑنا ہے. جی میرے لیے سب سے جو تکلیف دہ وہ ٹائم تھا کہ جب میں اپنی ٹریننگ کے بالکل سٹارٹ میں تھا اور میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, اور مجھے اس ڈیتھ کے بارے میں گھر والوں نے نہیں بتایا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنے تکلیف میں آ کر ٹریننگ نہ کر سکے. لیکن مجھے جب اس کا پتہ چلا, اور پھر میرے لیے بڑا ایک امتحان تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے اپنے والد کے چلا جاؤں جنازے میں, لیکن میں نہیں گیا. میں نے چھٹی بھی نہیں اپلائی کی, نہ مجھے کسی نے بتایا, اور میں اس کو چلتا گیا. یہ میری تکلیف ہے, آج بھی اس کو میں یاد کرتا ہوں تو پھر میں یہ دیکھنے والا سے کہوں گا کہ ایسے جوان پیدا ہوتے ہیں پھر جو کہ قربانی دیتے ہیں, اور پھر ملک کہتے ہیں نا کہ اپنے والد صاحب کو جو ہے انہوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. بالکل, اور سیلیوٹ ہے آپ کو, اور کہتے ہیں کہ پوری پاک آرمی کو جناب کہ پھر کہتے ہیں نا کہ ایسے ہیرے تبھی پیدا ہوتے ہیں جب قربانی شروع سے دینا شروع کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پھر جذبے میں آگے جب والد کا چہرہ نہیں دیکھا پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. تو یہ تو ایک نون سی بات ہوتی ہے. جی اب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے بات کر لی اس تمام چیزوں کی. آج کل ہمارے تھوڑے سے بگڑے ہوئے نواب, اگر ہم نیو جنریشن کی بات کر لیں تو وہ نہیں ناٹ دا ممی ڈیڈی بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. پہلے زمانے میں جب ہمارا میٹرک تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ بڑے کی سنو وہ صحیح بتائے گا کیونکہ ایکسپیرینس ہے. آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں تم غلط ہو. تو ایسے لوگوں کو جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب یہ مومنٹس آتے ہیں تو پھر کیسے ہینڈل کرتے ہیں معاملات کو؟ دیکھیں اس وقت اسپیس ہے بہت, مطلب ہماری جو نیو جنریشن ہے اور ہمارے جنہوں نے اپنا وقت گزارا بہت اسپیس ہے. ہمارے والدین اور جو ہمارے بڑے اساتذہ ہیں, اصل میں آج کل اساتذہ کو اساتذہ نہیں سمجھا جاتا. حیرت اور شرمندگی کی بات ہے, افسوس بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو اب کچھ نہیں سمجھتے معذرت کے ساتھ, اور اپنے جو ٹیچرز ہیں ان ٹیچرز کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. کافی سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ کسی پروفیسر کو جو ہے وہ تھپڑ مار دیے, اللہ معاف کرے, کسی کو جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا. ایون کہ ابھی بھی لانڈی کے اندر ایک کالج ہے, وہاں پہ جب پروفیسر اور جب وہاں کے پرنسپل آتے ہیں تو دروازہ گیٹ بند کر دیا جاتا ہے گا اور بتایا جاتا ہے کہ اندر جو ہے کسی فلانا پارٹی کا جو ہے جلسہ چل رہا ہے گا. شیم آن یو. افسوس. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, 2 دن پہلے ہی جو ہے وہ مجھے یہ بات مطلب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو پرنسپل مجھے بتا رہے تھے کہ یار اس طریقے سے ہوتا ہے. لانڈی کے اندر ایک کالج ہے, جسے بھی ایک کالج کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کالجز کے اندر جو ہے سیاسی پارٹیاں اتنی آ چکی ہیں گی, تو اب لوگ جو ہے نا اپنی لیکچر سننے سے پہلے جو ہے نا وہ پہلے اپنی پارٹی میں نام لکھوانا لازمی ہو جاتا ہے گا. ہمارا بہت ڈسٹرب ہو چکا, ہماری نیو جنریشن تو ختم ہی ہو چکی ہے. لیکن اب تو میں ایک بات بولوں گا یہاں پہ کہ جب سے یہ کورونا بھائی آئے ہیں تب سے تو آن لائن کلاسز ہو گئی, تو اب تو اور ہی بچے بیچارے نا, جب ٹیچر کلاس کے اندر بچہ نہیں پڑھ رہا تو آن لائن کیا پڑھے گا. میں پیسے آنیسٹلی ایک بات میں بولوں کہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے, میں اکیلے مطلب میں نے ٹیوشن کبھی بھی نہیں لیا کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں, مجھے ٹیچر اب جب آپ گروپ آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کی بات ہے, اچھا اس نے بات کی تھی کل, اس نے میتھس کا سوال اچھا کیا تھا, آج مجھے بھی کرنا ہے, تو وہ جذبہ اکیلے میں مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ویسے آن لائن کلاسز, ڈو یو ایگری ود آن لائن کلاسز؟ آپ وسیم بھائی نہیں, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی بچے کیسے پڑھیں گے. دیکھیں یہ ریسائیکل ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ آن لائن اسکولز جو ہے کلاسز نہیں لگائیں گے تو ان کی جو فیسز ہیں
تو وہ کس مد میں لیں گے. یہ تو دیکھیے اخراجات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. دیکھو اگر ہم اس پر آ جائیں گے تو بات ہو جائے گی کہ یار اسکولس کے حوالے سے بولا جا رہا ہے, پرائیویٹ ان کی جو ایک کمیونٹی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوئی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ آج ہم محبت کی بات کریں تو ہم محبت کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات نہیں کرتے ایسے. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے باربیکیو پارٹی کی ہو گھر پہ 14 اگست کے, مطلب 13 اگست کی رات سے, کیونکہ 14 اگست تو پھر رات میں ختم ہو جاتی ہے, تو ہوا کچھ ایسا یا واقعہ کہ جس میں خود تکے وکے بنائے ہو آپ نے؟ نہیں, میں نے 14 اگست پہ نہیں جا رہا. وجہ یہ کہ 13 اگست کی رات پوری رات سیلیبریشن کرنے میں, اس کی تیاریوں میں, معاملات میں پوری رات گزر جاتی ہے. ایون کہ ابھی بھی میری آنکھیں ایسی لال ہوئی ہوئی ہیں. اور مطلب دیکھیں یہ سیلیبریشن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے گیسٹ ہوتے ہیں, ان کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, ان کے لیے تمام تیاریاں. پھر ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ عوام ہوتی ہے, تو ان کو استقبال کے لیے جو بہت سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رات میں جو لوگ ہوتے ہیں, ہمارے جو اسٹاف ہوتا ہے, ہمارے جو کولیگس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کچھ کھا لیتے ہیں روڈ پہ جو مل جاتا ہے ہم کو. صحیح, مطلب 14 اگست منا کے 15 کو ہم پورا سوتے ہیں پھر. یہی سمجھ لیں ہماری نصیب میں سونا ہی نہیں ہے, یہ تو مسئلہ ہے. اچھا جی, اب میجر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ فلیگ سرمنی جو ہے وہ ہوتی ہے, تو آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائے گا کہ پاک آرمی میں کیسے فلیگ سرمنی ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے. فلیگ سرمنی میں جو 14 اگست کا دن جو فوج میں عموماً منایا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح سب سے پہلے فلیگ میں پھول لپیٹ کر اور اس کو ہوسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پوری ریجمنٹ یا بٹالین کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس سے پہلے دعا کی جاتی ہے اور فلیگ کی رسی کھینچی جاتی ہے اور اس میں فلیگ رائزنگ ہوتی ہے, فلیگ رائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ فلیگ کو سلوٹ کرتے ہیں. سلوٹ کرنے کے بعد جو ہے نا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے, دعا کی جاتی ہے پاکستان کے لیے, اور فوج کا ایک ٹریڈیشنل بڑا کھانا مشہور ہے وہ کھایا جاتا ہے, جس میں سب لوگ ایک ہی جگہ پر, نو کمانڈر, نو جونیئر سپاہی, نو سینئر, سب ایک جگہ پر ہوتے ہیں. زبردست مومنٹ ہے. اس کے بعد پھر سے دعا کی جاتی ہے اور سب لوگ چلے جاتے ہیں, اور سب لوگوں کو اس دن مکمل طور پہ فری ہینڈ دیا جاتا ہے, مطلب فری ہینڈ, whatever you want to do you can do. ٹھیک ہے. اور شام کو جو عشاء کی نماز کے بعد خصوصی دعا کی جاتی ہے, جس میں سب لوگ جاتے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے اور سلامتی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب اتنی دعاؤں کے ساتھ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں محافظ سے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے تو پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی, تمام باتوں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے. اور اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی سیگمنٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں میری پہچان پاکستان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اور جناب ویلکم بیک. پروگرام میری کامیابی میں سیگمنٹ ہے میری پہچان پاکستان. الحمدللہ فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں پیدا ہوا. اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جناب کہ ماسک ضرور پہنیے, کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو گنتی میں آپ کا نام ضرور آئے گا, لیکن آپ کا جو لاس ہے وہ آپ کے گھر والے اس کو بیئر نہیں کر پائیں گے. ویکسین لگوائیے جو کہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کو کہتے ہیں نا کہ اس جو بیماری ہے جس کو ہم کرونا کہتے ہیں, اس سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. جناب اسی کے ساتھ ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں قومی ترانے کی, آنیسٹلی بچپن سے جو میں سنتا ہوا آ رہا ہوں قومی ترانہ, مجھے تو وہی آواز اچھی لگتی ہے. اب جو ریمیک ہوا مجھے وہ پسند نہیں آیا, سوری ٹو سیز اگر کسی کو لگتے, تو جو ایک جذبہ اس میں ہے نا پاکستان کا, اور وہ جو فیلنگز آتی ہیں, مطلب ٹھیک ہے حفیظ جلندری صاحب نے لکھا, آپ اس کو دوبارہ چینج کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک فیل وہ شاید بچپن سے ہے. جو نئی جنریشن آئے گی اگر وہ نیا سنتی ہے تو صحیح ہے, لیکن ہمارے ساتھ مجھے تو اچھا فیل نہیں ہوتا. مطلب جو پرانا ہے وہ پرانا ہے. تو آپ کیا کہیں گے میرے صاحب؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جس وقت بنی تھی وہ ہمارا اثاثہ ہے, اسی کو لے کر ہم نے چل رہا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی وہ شاید ہمیں بھی نہیں پسند آئے گی, اور ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے روشناس کرائیں کہ یہ تبدیلی آپ اوریجنل جو ہے نا وہی آنیسٹلی ہونا چاہیے, اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بھائی یہ اوریجنل ہے, اور اوریجنل آلویز بھی اوریجنل, وہ کبھی بھی سبسٹیٹیوٹ سے وہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو جی بھائی سر بات یہ ہے کہ بڑی ایک گہری سوچ سے جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا, صحیح دیکھیں ہم تو صرف اتنا ہی ذکر کرتے ہیں نا پاک آرمی, تو اسی سے ہمارے اندر ایک فیلنگ آتی ہے. صحیح. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو معذرت کے ساتھ نا جو چیز وہاں بارڈر پہ کھڑا ہوا سپاہی ہمارے لیے کر رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. صحیح.
یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود چنتا ہے اپنے نمائندے, یہ محافظ ہے ہمارے. اور دوسرا یہ کہ پھر جب پاکستان کے ترانے کی بات آ جائے تو جب ہم پاک آرمی کا نام لے کر رونگٹے کھڑے ہوئے تو پھر وہ ہمارا قومی ترانہ ہے. صحیح. تو قومی ترانے پہ تو ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, ہم سب اس کے لیے جان و مال سب قربان ہے ہمارے پاکستان کے لیے. صحیح. تو اس کے اندر جو ہے نا ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے. جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے دور میں جب وہ چلنے کے بعد جو آواز تھی, بالکل اس کو تھوڑا سا آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو اتنے سارے میوزکس لگا کر اس کو جو ہے ڈی جے میوزک بنا کر جو ہے وہ پیش کرے تو پھر وہ عنصر ختم ہو جائے. نہیں, اصل میں اب جو ترانہ آیا ہے اس پہ آپ کو ردم پہ پاؤں اٹھتے ہیں, پہلے جذبہ اٹھتا تھا, پرابلم تھا, اب یہ مسئلہ تھوڑا سا ڈفرینس ہو گیا ہے. صحیح بولا. تو ہمیں جو ہے وہ جذبہ خدا کی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ چیز ہے. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں جذبہ اجاگر کرنا ہے. اچھا جی, جس طریقے سے اگر میں پریویس بات کروں تو جب پاکستان وجود میں آیا 12 بجے جو پہلے تھا وہ آل انڈیا ریڈیو تھا, اور 12:01 پر یہ ریڈیو پاکستان ہے, اور آپ سن رہے ہیں پاکستان کا خبرنامہ. اور یہ حوالے سے تو وہ جو جذبہ تھا وہ ہمیں جو ہے وہ ریکال ہوتا چلا جاتا ہے اپنے پریویس چیزوں سے. کبھی بھی کوئی نیا بچہ آ کر وہ ہسٹری نہیں لکھ سکتا جو ہمارے پرانوں نے ہمیں بتائی کہ اس طرح یہ ہوا تھا اور جنہوں نے ایکسپیرینس کیا. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ٹیبلو شیبلو میں حصہ لیا؟ بھائی نے تو لیا تھا. نہیں لیا؟ اچھا, ویسے ایک کوشچن ہے میرا پرسنلی, اف یو ڈونٹ مائنڈ, مطلب دشمن کے پاس, کیونکہ تو ہمارا جذبہ جو ہے ماشاءاللہ, میں اس بارے میں نہ صرف پاک آرمی, پاک ایئر فورس جو ہماری ہیں, جتنی بھی ہماری آرم فورسز ہیں, سب کو سیلیوٹ ہے, کیونکہ وہ چاہے وہ آرمی ہو, پولیس ہو, ہمارے جتنے ٹریفک پولیس والے ہوں, جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سٹی وارڈنز ہیں, جو بھی تمام کو جی سلام ہے کہ آپ لوگ ہیں تو ہم آرام سے اپنی زندگی گزاریں. لیکن آپ کی اتنی پیاری طبیعت ہے, تو اگر ابھینندن صاحب آپ کو ملتے تو آپ تو اس کو بولتے بھائی کھانا بھی کھاؤ, ایک جذبہ کیا ہوتا ہے, غصہ تو آپ کو آتا نہیں ہوتا. ان کو بے شک کھانا بھی کھلا دیتے, لیکن جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ تو ہمیں کرنی تھی, چاہے وہ سختی سے کروائی جائے چاہے نرمی سے کروائی جائے, وہ تو. لیکن پاکستانی مہمان نوازے, یہ تو میں آن ایئر کہنے کو تیار ہوں کہ ہمارے پاس اگر ہم گراتے بھی ہیں تو ہم جذبے سے کھانا بھی کھلاتے کہ بھائی کھانا کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی اسی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. جی, میرے آفس میں آفس بوائے ہے ہریش, صحیح, ہندو ہے, اس کی یہ الفاظ ہیں, میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اگست آئی بھی نہیں تھی تو اس نے ایک یہاں اور ایک یہاں پاکستان کا جھنڈا پہلے لگا لیا تھا. صحیح. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں نے اسے بولا بھائی پاکستان ہمارا ہے, ایسے ہی بولو نا, پاکستان ہمارا ہے, تم کس خوشی میں لگا رہے ہو؟ تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ شجاعت بھائی, کہ جتنی عزت جتنی محبت پاکستان میں اتنی عزت انڈیا میں نہیں ہے ہماری. اس کو میں بالکل, میں نے تو بولا, میں پریشان ہو گیا, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میں اسی سے آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے لاہور میں جو شیلنگ ہوئی تھی پڑوسی ملک کی طرف سے, تو آپ یقین کریں کہ بچوں کو, وہ مسلم نہیں ہے, ان ماؤں نے بچوں کو اٹھایا, یونیفارم پہنایا اور کہا کہ جاؤ. تو بچوں نے سوال کیا ماں سے کہ ہم کیوں جائیں؟ تو ماں نے یہ کہا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ان جوانوں کو کچھ ہو گیا تو ہماری عزتیں خراب ہو جائیں گی. تو جس ملک کی مائیں ایسی ہوں تو اس ملک کی طرف آپ کیا دیکھیں گے, یا کوئی کیا دیکھے گا میلی آنکھ سے؟ تو الحمدللہ اس پہ فخر ہے ہماری ماؤں پر, ہمارے جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں ان سب پر. اور بالکل جی, اب یہ بتائیں کہ اب جب ایک مطلب بچپن کی ایج ہماری گزر جاتی ہے, تو اب 14 اگست پہ جب بچوں کو دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں کمی دیکھتے ہیں, تو پھر اظہار کیسے کرتے ہیں کہ بیٹا یہ بھی ہونا چاہیے تھا, یہ بھی ہونا چاہیے تھا؟ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں چیزوں؟ جو ہم نے بچپن میں دیکھا, ہم نے اس کا اتار چڑھاؤ اپنے آنے والے دور میں بھی دیکھا. اب مجھے یہ بذات خود محسوس ہوتا ہے کہ بچوں میں چینج لائی جانی چاہیے. ان کا اگر اسکول, ان کا انسٹیٹیوشن وہ نہیں سکھا سکا جو ہم نے ان کے ذہن میں اجاگر کرنا, تو وہ کیا جائے. صحیح. تو میں ان کو بٹھا کر بہت ڈیٹیل میں ان سے کویسچن بھی کرتا ہوں, اور ان کو بھی کہتا ہوں کہ کویسچن کیجئے مجھ سے. صحیح. آپ اپنے دوستوں کو انوائٹ کیجئے کہ جو کویسچن کریں, تاکہ جو چیزیں ان سے بائی ڈیزائن ہائڈ کی جا رہی ہیں, ایٹ لیسٹ ان کا جواب میں دے. زبردست زبردست زبردست. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کا آپ مائنڈ بلڈنگ پہلے سے کیوں کرتے ہیں؟ تم نے پڑھنا, تم نے باہر جانا, کیوں جانا ہے بھائی باہر جب یہاں پر رہ رہے ہو اس ملک کے؟ اچھا, میں ڈن یہ بات کرتا ہوں ان ماں باپ سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو آپ کے بچے کو پاسپورٹ آن دا ڈے مل رہا ہے تو میں خود کہوں گا کہ اس کی مائنڈ پریپٹنگ کریں کہ وہ باہر جائے گا. آپ نے جانا پاکستانی پاسپورٹ پر ہے, وہاں جا کر پاکستانی پاسپورٹ پر ٹھپا لگوانا ہے, تو پھر بھائی کیوں ایسا؟ وہی برتن دھونے, وہی آپ نے جو بیٹری کا کام کرنا ہے,
ٹھیک ہے, جو پاکستان ہے نا وہ پاکستان ہے. اور یہاں پر جو محبتیں یہاں پر ہیں, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں باہر جا چکا ہوں اور فیملی باہر ہے, تو بھائی آپ باہر مشین ہیں. یہاں پر آپ کو دکھ درد تکلیف میں جتنا بھی لڑے گا کوئی, میں کہتا ہوں خاندان میں آپ کو نہیں پوچھتے, لیکن بیماری ہاری میں یا اگر استغفر اللہ کوئی گھر میں پرابلم ہو گئی ہے یا کوئی ڈیتھ ہو گئی, سارے جمع ہوتے ہیں. تو پاکستان یہ ہمارا پاکستان ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ جو ہمارے بچے ہیں جو کہ تھوڑی سی بگڑے نہ ہو, ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ان کے لیے میسج یہ ہے کہ تاریخ پاکستان کو پڑھیں, صحیح, اور پاکستان کی جغرافی کو پڑھیں, صحیح, اور اپنے جو آج کے حالات پیدا ہوئے ہیں ان کو اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں, تو ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا تھے, ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. تب ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کن کن دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں, وہ دشمن ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اس آزادی اسپیشل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو بھائی اسکول میں ایوری ڈے ایک پیریڈ پاکستان اسٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان کا ضرور رکھیں, کہ بچے کو ہسٹری پتہ لگے کہ پاکستان وجود میں کیسے آیا اور ہمیں اس کے لیے کیسے کام کرنا ہے. جی میسج دینا, میسج تو میرے 2 میسیجز ہیں. جی جی جی. ایک میسج یہ ہے میرا کہ ہم بہت شور شرابے سے ہرلے سے جو ہے وہ ہم 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ 15 اگست کو وہ لگے ہوئے جھنڈے جو ہوتے ہیں وہ نیچے پڑے ہوتے ہیں, کچروں کے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب اس کی بے حرمتی نہ کریں. صحیح. میرا میسج یہ ہے, پلیز اگر آپ کر رہے ہیں بالکل خوشی سے کریں, لیکن اس پاکستان کے جھنڈے کی قدر کریں آپ. اور سیکنڈ میرا میسج یہ ہے کہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ حکومتی سطح پر کوئی ایسے پلانز ہونے چاہیے, کچھ ایسے ٹارگیٹس ہونے چاہیے. ہمارے جو منسٹرز ہیں, جو وزراء ہیں, ایم پی ایم این ایز ہیں, ان کو جو ہے ڈسٹرکٹ وائز جو ہے کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کیا جائے جس کے اندر پاکستان کی آزادی سے ریلیٹڈ, وہی آپ نے جیسے کہا کہ سبجیکٹ میں دیکھیں, اسکول بھی بالکل اسکل ڈیولپمنٹ بالکل آپ کریں اسکول میں کریں, آپ فیس دے دیں, لیکن حکومتی سطح پر بھی کچھ ایسا پلان ہونا چاہیے, کچھ ایسے پروجیکٹس آنے چاہیے, کچھ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے لوگوں کو کہ بھائی پاکستان کیوں بنا, کس لیے بنا, کس نے بنایا, کس لیے بنایا, پتہ ہونا چاہیے ایک ایک شہری. ایک چیز اور میں جو آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ٹی وی پر ایک پروگرام چلتا تھا نیلام گھر کے نام سے, اس کے اندر ہسٹری بتائی جاتی تھی, اس کے اندر اس میں شادی شدہ جوڑے بھی آتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. ایسے معلوماتی پروگرامز اگر آپ کے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹو رہتے ہیں آپ کی جنریشن کے لیے. اچھا جی, اب 14 اگست ہے اور بالکل آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور بالکل جی میری پہچان پاکستان, اور مجھے بتائے گا فیوریٹ ملی نغمہ پہلے کا کون سا تھا اور اب کون سا ہے؟ میرا تو پہلے دن سے لے کر آج تک اے وطن پیارے وطن, سبحان اللہ, سبحان یہی میں سنتا ہوں اور یہی مجھے جگا کے رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا؟ سونی دھرتی. سونی دھرتی. اچھا جی, میرا تھوڑا سا کیونکہ مجھے جب ڈگری مل رہی تھی تب کی بات ہے, تو میری پہچان میرا پیغام پاکستان, نصرت فتح علی خان صاحب کا, تو وہ میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے. اور میں نے جب بھی شوز کیے تو اس کو بیک گراؤنڈ ضرور رکھا, کیونکہ ایک وہ جذبہ اپنے یونیورسٹی کلیئر کرنے کا بھی تھا اس میں, اور واقعی میں ڈفرینٹ فلیور ہے اس کا بھی. اور اس کے بعد جتنے بھی آپ ملی نغمے سنتے ہیں, جتنا بھی آپ چیزوں کو گو تھرو کرتے چلے جاتے ہیں, جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ 14 اگست کے بعد جیسے کہ شجاعت بھائی نے کہا کہ ہمارا جذبہ وہاں ختم نہ ہو جائے, وہ تھرو آؤٹ دا اگلے 14 اگست تک ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, وہ چیزیں ہمارے ساتھ باؤنڈنگز میں رہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور بالکل جی بہت ساری باتیں تھیں جو کہ ابھی کرنی باقی تھیں, لیکن کہتے ہیں کہ وقت جلدی گزر جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. تو میرے سب سے پہلے تو آپ سے اجازت چاہیں گے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آ کر اتنی ہمیں معلومات دی, اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ضرور آپ کو پروگرام میں بلائیں گے اور پھر آپ سے اسی طریقے سے انفارمیشن لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. شجاعت صاحب آپ کا بھی, شجاعت بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اس طریقے سے ہمیں گیدر کیا, اور چیزیں جو آپ نے ایکسپلین کی اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو بھی, اور میرے صاحب آپ کو بھی 14 اگست بہت بہت مبارک ہو. آپ تمام لوگوں کو بھی کہ جناب سیلیبریٹ ضرور کیجئے, صرف ایک بات کہ سائلنسر مت نکالیے, کوئی بیمار ہے, کسی کی طبیعت خراب ہے, یا ٹریفک اتنی مت جام کیجیے کہ اگر کوئی ایمبولینس گزر رہی ہے تو اس کو پہلے رستہ دیجیے, کیونکہ زندگی اگر آپ ایک بچاتے ہیں تو آپ ایک نیشن کو بچاتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ونس اگین 14 اگست بہت بہت مبارک ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.